अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर हरम और आज मैं आपके लिए नॉवल कमाल का वहम था कि किस नंबर 19 लेके आई हूँ। इस नॉवल को तहरीर किया है यमन इबा ने। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। क्या आप मुझसे नाराज हैं? आज सरा खुद तीनों लड़कियों के कमरे में आई थी। वो जो स्टडीज में मसरूफ थी, सरा की आवाज पर चौंकी। ओह सरा आपी, मतलब सरा भाभी। हिरा की पुरजोश आवाज आपी लफ्ज पर गड़बड़ाहट में बदली। वो नर्वस सी हो गई कि अब सरा को किस नाम से बुलाए। सरा भाभी लफ्ज पर जज्बत सी हो गई। हम क्यों नाराज होंगी, बस स्टडीज में बिजी थे। आप आए ना। रईसा ने मुस्कुराकर उसे बैठने का कहा। सरा को उनके रवैये से ढारस मिली थी। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी शायद आप हमसे नाराज हैं। फरा साफ गोई से बोलते हुए उसके पास आई और उसका हाथ थामकर अपने पास बिठाया। नहीं, मुझे नाराजगी क्यों होगी। सरा सटपटा गई, उनके कमरे में चली आई थी। अब समझ नहीं पा रही थी क्या बात करे। उनके दरमियान अब बात करने के लिए क्या रह गया था। आप भी तो रूम में बंद थी, हमारे सामने नहीं आती थी और हमें समझ नहीं आ रही थी आपसे बात क्या करें। चंद दिनों में इतना कुछ हो गया कि हेरा बोलते बोलते खज्जल ज़दा हो गई। उनके भाई ने अजीब सिचुएशन में डाल दिया था। मैं किसी का सामना नहीं कर पा रही थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से इस घर का इतना अच्छा माहौल खराब हो गया है। सब एक दूसरे से दूर हो गए। सरा नदामत भरे लहजे में बोली। आपका कोई कसूर नहीं, तो फिर आप क्यों शर्मिंदा है? बल्कि आपके साथ गलत हुआ है। आपको भाई ने बहुत हर्ट किया, मगर यकीन माने अनसर भाई ने शायद किसी के बहकावे में आकर ऐसा किया है। जब वो हर्ट हों तो अक्सर नुकसान करते हैं, मगर वो बुरे इंसान नहीं है। वो बहुत केयरिंग है। फरा ने उसे वजाहत दी। वो सर झुकाए सुनती रही। वो बुरा इंसान था या नहीं, इस बहस से वाला तर वो अब काबिल रहम हालत में जरूर था। रातों को देर से आता था, सुबह सुबह चला जाता था। न जाने खाना कहाँ से खाता था। घर का कोई फर्द उससे बात नहीं कर रहा था। हाँ, अगर वो बुरे इंसान होते तो आपसे निकाह ना करते। बुरे लड़के तो यूज करके फेंक देते हैं। अंसर भाई ने निकाह भी किया और अपना नाम देकर आपको जमाने के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। आपको पनाह भी दी और निभा भी रहे हैं। हम जानते हैं आपका नुकसान हुआ, मगर फायदा तो उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। रईसा ने भी भाई का दिफा करते हुए बददिली से आखिरी जुमला अदा किया। मगर वो अब बदल गए हैं बहुत, ना हंसते हैं न बोलते हैं। वो बहुत चुपचाप रहने लगे हैं। न जाने पापा उनकी सजा कब खत्म करेंगे। हिरा के अल्फाज में महसूस की जाने वाली बेबसी वाला लाचारी ने सरा को निदामत से भर दिया। उसने सजा झेली थी और अब सब अब्बास को उसके घर वाले भी खूब सजा दे रहे थे। न जाने उन सब के दरमियान क्या चल रहा था। सरा नहीं जानती थी सिर्फ तलाक ना देने की वजह से वो पूरे घराने की नाराजगी झेल रहा था। वो बेजार से उठकर कमरे से निकल गई। उसे पीछे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। शायद वो तीनों से सफाई दे रही थी, अपनी बात की वजाहत दे रही थी। मगर अब वो अपनी समातों को खत्म कर देना चाहती थी। गूंगी बहरी और बेहिस होना चाहती थी। उसे भी तो बेवजह इतनी सजा दी गई। वो भी बदला लेने का हक रखती थी। फिर क्यों वो अनसब आवाज पर परवाह कर रही है। वो निढाल से बेड पर गिर गई। न जाने कितनी देर वो यूं ही बेहिस्सो हरकत आंखें बंद किए पड़ी रही। अचानक एक अनजाने एहसास के तहत उसने आंखें खोलकर गर्दन मोड़ी। सामने अनसब आवाज बैठा था। उदासी से उसकी निढाल हालत देखता अनसब उसके देखने पर रुख मोड़ गया। सरा उठकर बैठ गई। वो सोफे की पुष्ट से सर टिका बैठा था। लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। उसकी थक्कन ज़्यादा खामोश और उदासियों का रंगलीत सी आंखों पर सरा को तरस आया। बहुत खामोश सा रहने लगा था। उसकी मौजूदगी में भी यूं होता था जैसे तन्हा रहता है। उसने सर सीधा किया और रुख मोड़कर सरा को देखा। वो नजरें चुरा गई। तुम्हारी बहन की शादी है। तुम्हारी फैमिली के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। कॉल्स भी की। तुम्हारी बहन ने भी कॉल की थी। मैं मीटिंग में था, अटेंड नहीं कर पाया। वो उसे देखता संजीदगी से बोल रहा था। सरा सांस रोके सुन रही थी। तुम्हारी बहन का मैसेज आया था। काफी तफसील से उसने मुझे बेहिस, संगदिल और उसकी मासूम और मजलूम बहन पर जुल्म करने वाला और उसे कैद में रखने वाला एक जालिम और जाबिर शौहर का लकब दिया है। सरा को लगा वो इस्तेहज़ा सा मुस्कुराया है, मगर वो संजीदा था और कुछ दिल गिरफ्ता सा भी था। सरा शर्मिंदगी से पहलू बदल कर रह गई। हमरा की जबान तो वैसे भी बहुत लंबी थी। मैंने उनको कॉल करके यकीन दहानी करवा दी है कि तुम इस बार अच्छे से शिरकत करोगे। तुम भी यही चाहती हो। वो सर झटक कर बोला और अपना ड्रेस उठाने लगा। सरा खामोश रही। वो तो जाना चाहती थी और उन सब क्या चाहता था। वो कुछ जाहिर नहीं कर रहा था। चाहता क्या था, क्या करने वाला था। सरा से भी छुप रहा था और अपने घर वालों से भी। तुम बता देना कब जाना चाहती हो। जब चाहो चली जाना, मैं पैसे दे दूंगा। आई एम सॉरी, शॉपिंग नहीं करवा सकता। वहीं जाकर अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेना। अपनी बात मुकम्मल करके वो वॉशरूम में घुस गया। उसका लहजा स्पॉट था, मगर अल्फाज में फिक्र और माजरत थी। वो अपनी गलती की सजा झेल रहा था। सरा की फिक्र तो करता था, कदर करने लगा था।
اسے بھی انصب کی پریشانی کم کرنی چاہیے، کچھ تو اسے بھی کرنا چاہیے۔ سرا کی ہمدرد فطرت نے اسے سوچنے پر اکسایا تھا۔ انصب فریش ہو کر نکلا تو سرا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی بیٹھی نیند میں جا چکی تھی۔ سرا کی بیرام حالت دیکھ کر وہ بے چین ہونے لگا، ساری احتیاط بلائے اس کے قریب ہوا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سنبھالتے ہوئے ٹھیک سے سلائے۔ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے، تم پاگلوں کی طرح دوسروں کو دیکھ رہی ہو کہ کوئی تمہارے لیے فیصلہ لے۔ تم پاگل ہو سرا، انصب بہت بڑی پاگل۔ وہ سرگوشی میں بولتا اس کے بال سمیٹتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا بزدل نہیں تھا جتنا سب نے سمجھ لیا تھا۔ تمہارے گھر والے اور میرے گھر والے جتنی کوششیں کر لو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سرا، پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے تب بھی نہیں۔ میں تمہیں اپنے لیے چن چکا ہوں، اب اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اطمینان سے سرا کا رخسار سہلاتا اس پر چادر پھیلا گیا۔ اگر کسی کو لگتا تھا یہ حالات انصب کو کمزور کر دیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ سب کی غلط فہمی تھی۔ ابھی تو زندگی باقی تھی، اس نے جو غلط فہمی میں غلطی کی تھی اب اس غلطی کا مداوع کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ اسے بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ کیا بات ہے ممی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ حذیفہ نے مسز واسطے کو فکر مندی سے دیکھا جو نادیدہ نقطے پر نظر جمائے پریشان لگ رہی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، آفس سے کب آئے، وقت کیسے جا رہا ہے؟ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولی۔ حذیفہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ اپسیٹ لگ رہی ہیں ممی، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا آپ کی گیسٹر بھابھی سے لڑائی ہوئی ہے؟ پریشانی سے پوچھتے حذیفہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، وہ مجھے کیا کہے گی، اس کی تو اپنی بھی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ مسکرائیں تو حذیفہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تو پھر؟ یعنی وہ ان کی پریشانی جانے بنا وہاں سے نہیں ہٹنے والا تھا۔ وہ افسردگی سے آ بھر کر رہ گئی۔ تمہارے لیے جو لڑکی پسند کی تھی مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی، میں نے سوچا تھا دھوم دھام سے انگیجمنٹ کروں گی اور کچھ منتھ تک شادی، مگر ان کے ادھورے جملے پر حذیفہ نادم ہوا۔ آئی ایم سوری ممی، آپ کو وہ اتنی اچھی لگتی ہے تو آپ انگیجمنٹ کر لیں، مجھے صرف آپ کی خوشی چاہیے ممی۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ پھیکے پن سے مسکرائے۔ اپنی بات پر اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا، مگر مسز واسطے کی اداسی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنی ماں کی محبت کا قرض وہ کبھی نہیں چکا سکتا تھا، یہ خوشی دے سکتا تھا تو دینے کو تیار ہو گئے۔ نہیں حذیفہ، وہ لڑکی تمہارے لائق ہی نہیں، اس کی کال آئی تھی، اس کا کہنا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا وہ کم وہ سلجھی ہوئی لڑکی اتنی تیز نکلے گی۔ ان کی بات پر حذیفہ چونک گیا، اس لڑکی نے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ حذیفہ کی نظر میں تو وہ سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس نے دھوکہ دینے کی بجائے صاف بات کی تھی، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا غلط تو نہیں تھا۔ وہ خوشی سے بے حال ہوا، قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ اس کی پوری سے زیادہ پھیلی حیران آنکھیں اور خاموش ممی کو خوفزدہ کر گئی۔ اٹس اوکے، میں تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی میری جان، وہ تمہاری قابل ہی نہیں تھی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے بولی۔ انہیں لگا اس لڑکی کی حرکت حذیفہ کو پریشان کر گئی ہے۔ او ممی، حذیفہ نے بے اختیار ماں کے ہاتھ تھام کر عقیدت سے چوم لیے۔ آپ میری وجہ سے پریشان مت ہوں، مجھے آپ سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔ ان کے کندھے پر سر رکھ کر وہ بولا، لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آپ ایک فضول سی لڑکی کے لیے پریشان ہو رہی ہیں، مجھے اجازت دیں، ایسی بہی ڈھونڈ کر لاؤں گا کہ سب لوگ رش کریں گے۔ وہ کچھ زیادہ پھیل رہا تھا۔ مسز واسی نے اس کے سر کو پرے دھکیل کر اسے گھورا۔ تم کیا لڑکیاں دیکھتے رہتے ہو؟ وہ برہمی سے بولی۔ حذیفہ کا منہ اتر گیا۔ آپ تو پھر ایسی لڑکی کو بہو بنائیں گی جو کسی اور کے لیے سرداہیں بھرے گی، کیونکہ ہمارے سرکل میں سب ایسی ہیں۔ وہ پھولے منہ کے ساتھ بول رہا تھا۔ نہیں، تمہیں اس فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فکریں پالنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں ممی، اور ہار جائیں کبھی نہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر خوش فہمی سے نکلا تھا۔ آپ نے بلوایا تھا بھائی؟ بس سب نے کمرے میں جھانکا تو عباس صاحب نے سر اس بات میں ہلا کر کمرے میں آنے کا کہا۔ وہ اندر داخل ہو کر خاموش نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، ہم دلہن کا سامان لائے ہیں، تم دیکھ لو، کچھ پسند نہ آئے تو تبدیل کروا لیں گے۔ مریم بیگم نے اسے بلانے کا سبب بتایا۔ وہ بیزاری سے صوفے پر بیٹھا۔ میں پسند کر کر کے کیا کروں گا، جس نے پہننا ہے اسی کو دکھائیں۔ وہ بے مروتی سے بولا تو عباس صاحب نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس کی خفگی کا سبب جانتے تھے۔ جس نے پہننا ہے وہ بھی یہی کہہ چکی ہے کہ ہم جو چاہیں خریدیں، تمہاری وائف کا سامان ہے، تمہیں بھی تو پسند ہو۔ مریم بیگم نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، آپ جانتی ہیں میرا ہر کام انصب کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ نہیں ہوتا تو تینوں لڑکیاں بھی بیزار رہتی ہیں، نہ کوئی رونق ہے نہ خوشی۔ اگر مجھے آئیڈیا ہوتا میری شادی پر یہ حالات ہوں گے تو کبھی شادی نہ کرتا۔ وہ آخر اپنی ناراضگی ظاہر کر گیا۔ کتنی چاہ سے رشتہ بھیجا تھا اور اتنی بے رنگ شادی ہونے والی تھی۔ مریم بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس گھر کی رونق انصب عباس تھا، اور اس کی خاموشی اور افسردگی کو ان سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ راتوں کو اسے واپس سا دیکھتی تھی مگر بات نہیں کر پاتی تھی۔ کروٹیں تو عباس صاحب بھی بدلتے تھے مگر دن کی روشنی میں دل سخت کر لیتے تھے۔ نہ انصب بات مان رہا تھا، نہ عباس صاحب فیصلہ بدل رہے تھے۔ تم جانتے اس نے کیا حرکت کی ہے؟ عباس کی سنجیدہ آواز پر مریم بیگم نے پہلو بدلا۔ ہاں تو کر لی،
اب رسپانسبلٹی بھی قبول کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں تھا کہ آپ معاف نہ کر سکے۔ مصب نے اس کا دفاع کیا۔ کسی کی بیٹی سے زبردستی شادی کر کے اس کے گھر والوں کو دھوکہ دینا غلط نہیں؟ جن کی بیٹی انجان شخص کی قید میں ہو، ان ماں باپ کی عزت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ میری بھی بیٹی ہے مصب، ان کی مسکراہٹوں کے لیے اپنا سکون بھلا دیتا ہوں۔ جب میں نے سرا کی جگہ اپنی بیٹیوں کو رکھ کر سوچا تو میرے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو میں خود کو ختم کر بیٹھتا۔ اس کا باپ نہ جانے کیسے جی رہا ہوگا، اور تم اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ عباس صاحب سرد لہجے میں بولے۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر آپ طلاق کا فیصلہ غلط کر رہے ہیں۔ بس سب پریشان ہوا۔ بالکل غلط نہیں، پہلے انصب نے غلط کیا، اب ہم اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر غلط کریں۔ ہمارا پورا خاندان ہے، لوگوں کے سوال، شکوک، رویے۔ وہ لڑکی کبھی کمفرٹیبل نہیں ہوگی۔ وہ کم عمر ہے، اپنی اسٹڈیز پوری کر کے قابل بن سکتی ہے، اپنے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہاں اس کی لائف ایک سرکل میں بند ہو جائے گی۔ وہ ناسمجھ لڑکی ہے، زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ عباس صاحب سنجیدہ تھے، مریم بیگم افسردہ ہوئیں۔ کاش ان کا بیٹا ایسی غلطی نہ کرتا۔ اور مصب سوچ رہا تھا اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ انصب نے سرا کے معذور بیمار باپ اور بے بس ماں کو دھمکی دی تھی، اس کی باپردہ بہنوں کو بے پردہ کیا تھا، تو شاید واقعی عباس صاحب صدمے سے مر جاتے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سب چونک گئے۔ آ جائیں، عباس کی آواز پر دروازہ کھلا۔ سرا جھجک زدہ سے اندر داخل ہوئی، اب تک چھپی رہی تھی، آج سامنے آئی تھی۔ عباس صاحب جذبت سے ہونے لگے، مریم بیگم گھبرا گئی۔ نہ جانے اب سرا کیا کہنے آئی تھی، اب اور کیا رہتا تھا۔ آپ مصروف تو نہیں؟ ان کے سامنے بکھرے شاپنگ بیگز دیکھ کر وہ رک گئی۔ ایک طرف صوفے پر بیٹھے مصب پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ نہیں نہیں، آؤ بیٹھو۔ مریم بیگم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی۔ عباس صاحب خاموشی سے سرا کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ عباس صاحب نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے نرمی سے مخاطب کیا۔ مصب اس کے آنے کی وجہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ انکل، آپ انصب سے خفا ہیں ابھی تک؟ سرا نے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مریم بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ عباس صاحب اس کے سوال پر ٹھٹک گئے۔ ہاں، ناراض ہوں، اس نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی اسے سزا ملنی چاہیے۔ عباس صاف گوئی سے بولے۔ آپ ان کو معاف کر دیں، وہ اتنے غلط بھی نہیں، کیونکہ سرا نے جھجکتے ہوئے اپنی آئی ڈی کے غلط استعمال سے لے کر انصب عباس سے فلرٹ اور دھوکہ تک سب بتا دیا۔ میں نہیں جانتی وہ لڑکی کون تھی جس نے یہ سب کیا، مگر انصب نے اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ وہ چاہتے تو مجھے بدنام کر کے چھوڑ دیتے، مگر انہوں نے نکاح کیا، اپنا نام دیا، مجھے فزیکلی ٹارچر نہیں کیا، ابیوز نہیں کیا، مجھے عزت دی، پناہ دی۔ ہاں میں ہرٹ تھی کیونکہ میں بے قصور تھی، مگر انصب عباس اتنا غلط نہیں تھا۔ سرا سر جھکائے بول رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا انصب کی سزا ختم کروا دے گی، وہ وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت سی باتوں پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ آدھا سچ بتا رہی تھی۔ مصب ساکت بیٹھا تھا۔ وہ برے انسان نہیں ہے، آپ کی تربیت غلط نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ سرا کی بات پر عباس صاحب نے پہلو بدلا۔ میں پہلے کہتی تھی ہمارا انصب اتنا نہیں گر سکتا۔ مریم بیگم کی آواز جوش سے بھر گئی۔ عباس صاحب سرا کی وضاحت پر مطمئن ہوئے تھے۔ میں بس یہی کہنا چاہتی تھی۔ سرا اٹھی اور لرزتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ سکتا زدہ سا مصب ہوش میں آیا۔ سرا نے انصب کا ساتھ دیا تھا، اگر انصب جان لیتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ میں نے تم پر ایک آخری احسان کیا انصب عباس، مگر تم نے جو میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی سرا نے بھیگی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا تھا۔ سنا ہے پھپھو کو ابھی تک کوئی لڑکی نہیں ملی؟ جہاں رشتے کی بات چلتی ہے بچیوں کی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے۔ عمرہ نے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہمرا نے کندھے اچکائے، کیونکہ وہ اب بھی اونچا ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عام غریب لڑکیاں تو انہیں ہمیشہ سے ناپسند تھی، پھر اب مبارک کا رشتہ ہو گیا، ٹکر کی لڑکی لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہمرا نے تنفر سے کہا تو عمرہ نے گہرا سانس بھرا۔ معصوم بچیوں کا کیا قصور جو لاوارثوں جیسی زندگی گزار رہی ہیں؟ پتہ نہیں پھپھو کب سدھریں گی۔ عمرہ متعصب سے بول رہی تھی۔ ہمرا نے اسے کرسی پر بٹھا کر پانی میں چینی پتی ڈالی۔ سرا ابھی تک نہیں آئی، بہت یاد آتی ہے اس کی۔ عمرہ کو اچانک سرا کا خیال آیا تھا۔ آ جائے گی، ابھی تو بہت دن ہیں، انصب بھائی بزی ہوں گے۔ ہمرا کے الفاظ پر عمرہ حیران ہوئی۔ انصب بھائی؟ واہ، تم کب سے اسے عزت دینے لگی؟ عمرہ نے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں، جو سچ ہے مان لیا۔ سرا کا ہسبینڈ بہت شاندار ہے، بس اس کا پہلا روح بھیانک تھا۔ غصے میں تو میں بھی کسی کو نہیں بخشتی، ورنہ انسان اچھا ہے۔ ہمرا اس کی تعریف میں رزب اللسان تھی۔ عمرہ اس کایا پلٹ کی وجہ جانتی تھی۔ انصب کال کر کے معذرت کرنا اور سرا کی شرکت کی یقین دہانی، اس کا نرم اور سلجھا وہ لہجہ ہمرا کا دل بدل گیا تھا۔ رات بھی بہت امپریس ہے اس سے، عروج کو بہت فکر رہتی ہے سرا کی۔ اسے جب یقین دلایا کہ سرا کا سسرال اور خامد اچھے ہیں، وہ بہت خوش ہے۔ اب یہ سرا بتائے گی اسے کیسا لگتا ہے وہ۔ عمرہ نے مسکرا کر کرسی کے برج سے ٹیک لگائی۔ اوہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہمارے گھر۔ عزا نے کچن میں جھانکتے ہوئے ہمرا کو دیکھ کر طنز کیا، جو کافی عرصے بعد آئی تھی۔ کب دھوتی ہمرا چونک گئی۔
عمرہ نے بے چینی سے پہلو بدلا. وہ عزا کی بدتمیزیوں سے واقف تھی. وہ کچھ بولتی تو ہمراہ وہیں محاذ کھڑا کر لیتی. کبھی کبھی لوگوں کو میزبانی کا شرف بخش دینا چاہیے. ہمراہ نے سکون سے کہتے ہوئے چائے کپوں میں ڈیلی. آؤ عزا، تم چائے پیو گی؟ عمرہ نے اسے آفر دی. نہیں، میرا چائے پینے کا بالکل موڈ نہیں. عزا کے لیے ہمراہ کا سکون ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا. ویسے کیا بات ہے ہمراہ، آج کل بہت خوش نظر آتی ہو. عزا نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سوال کیا. عمرہ حیران پریشان اس کا رویہ دیکھ رہی تھی. اللہ نظر بد سے بچائے. خدا نے خوشیوں سے نوازا ہے تو کیوں نہ خوش ہوں. ہمراہ کا اطمینان قابل دید تھا. عزا نے بغور اس کا لاپرواہ انداز دیکھا. تم کب سے پینٹنگ میں انٹرسٹ لینے لگی؟ آخر اس نے اپنے دماغ میں چپتا سوال باہر نکالا. ہمراہ نے ہنسی دبائی. فرینڈز لے گئی تھی، آف کورس مجھے انٹرسٹ نہیں. ہمراہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکا اور چائے پینے لگی. عمرہ ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی. تمہیں انٹرسٹ بھی کیوں ہوگا؟ تم جس کے ساتھ تھی اس سے زیادہ وہاں کچھ اس قابل نہیں تھا کہ دیکھا جائے. عزا نے جتاتے ہوئے کہا تو ہمراہ کے ساتھ عمرہ بھی حیران ہوئی. کون؟ ہمراہ کے سوال پر وہ تنزیہ مسکرائے. کم آن، جس کے ساتھ تم کافی فرینکنیس سے باتیں کر رہی تھی. وہ انصب عباس کا بیسٹ فرینڈ ہے. اس کے لائیو میں 2-3 بار آ چکا ہے. حذیفہ واسطی. عزا کو دنیا بھر کی خبر ہوتی تھی. ہمراہ کو ماننا پڑا. عزا کی نظریں بہت تیز تھی. عمرہ شاکڈ سی ہمراہ کو دیکھ رہی تھی. وہ ایک بہت مغرور انسان ہے، روڈ سا. تمہارے حلیے کی وجہ سے تمہیں بزرگ عورت سمجھ بیٹھا ہوگا. عزا نے اس کے حجاب پر چوٹ کی تھی. ہمراہ نے مسکرا کر اسے دیکھا. نہیں، میری آبزرویشن تھوڑی الگ ہے. روڈ تو نہیں ہے، تمیز سے بات کر رہا تھا. اور بائی دا وے، اندھا تو نہیں کہ حجاب کی وجہ سے لڑکی کو بوڑھا سمجھ لے. انصب بھائی کی وجہ سے وہ مجھے بھی جانتا ہے. ہمراہ کے لبوں پر جتاتی سی مسکراہٹ تھی. عمرہ سر جھٹک کر چائے پینے لگی. سرا شادی کے لیے نہیں آئی؟ عزا نے بات بدل دی. ابھی تو شادی میں کچھ دن ہیں، 1-2 دن تک آ جائیے. عمرہ نے اطمینان سے جواب دیا. ہم تو چاہتے ہیں وہ جلدی آئے، مگر انصب بھائی تو سرا کی دیوانے ہیں. کہتے ہیں اسے بھیج دوں گا تو میرا دل نہیں لگے گا. ہمراہ ہنس سے جھوٹ بول رہی تھی. عمرہ نے اسے گھورا. ہاں، پھر تو وہ کبھی سرا کو نہیں چھوڑے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہو. لیکن ان امیر لڑکوں کے الگ شوق ہوتے ہیں. عزا تمسخر سے بولی اور اٹھ کر کچن سے نکل گئی. ہمراہ اور عمرہ اس کی بات پر بے چین ہوئے. عزا کے ارادے ٹھیک نہیں تھے. وہاں اپنے کمرے کی طرف بڑھتی عزا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں. انصب بھائی تو سرا کے دیوانے ہیں. سرا انصب، میری بیوی اور میری محبت بھی. کہتی اسے بھیج دوں گا تو میرا دل نہیں لگے گا. سرا انصب، میری بیوی اور میری محبت بھی. عزا کے جلتے دماغ میں ہمراہ اور انصب عباس کے الفاظ گڑمڑ ہونے لگے. عباس صاحب اور مریم بیگم سے بات کر کے وہ کمرے میں آئی تو انصب ہمیشہ کی طرح گھر نہیں آیا تھا. رات گہری ہو رہی تھی. وہ سوچوں میں گم اپنی جگہ پڑی رہی. طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی. انصب آیا تو دبے پاؤں ڈریسنگ روم میں چلا گیا. سرا نیم خنودگی میں تھی. شاید انصب کو لگا وہ سو رہی ہے. چینج کر کے بستر پر آیا تو سرا کروٹ بدل کر اس کی طرف پشت کر چکی تھی. پوری رات وہ سونے کی کوشش میں کروٹیں ہی بدلتی رہی تھی. انصب 2-3 مرتبہ نیند سے جاگا تھا. فکر مندی سے سرا کو دیکھنے لگا. ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھوا تو ٹیمپریچر نارمل تھا. نہ جانے اسے کیا بے چینی تھی. وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر سوئی جاگی کیفیت میں کروٹیں بدلتی سرا کے تکیے سے ڈھلکتے سر کو اپنے بازو پر رکھتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا. وہ ایک دم جیسے سکون میں آنے لگی تھی. نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی. انصب آنکھیں بند کر گیا. سرا کو تو ایسی گہری نیند آئی کہ اگلی صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی. وہ مندی مندی آنکھوں سے وال کلاک پر ٹائم دیکھنے لگی. گھڑی 12 بجا رہی تھی. وہ گھبرا کر اٹھی. انصب کمرے میں نہیں تھا. وہ اسے مخاطب بھی کب کرتا تھا کہ لیٹ ہونے پر اسے اٹھاتا. باقی گھر والے بھی شاید اسے اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے دیر سے اٹھنے پر اسے جگایا جاتا. وہ بددلی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی. منہ ہاتھ دھو کر اس نے بھیگا چہرہ ٹاول سے رگڑا تو چہرہ سرخ ہو گیا. سنگھار میں اس کے سامنے رک کر بالوں کا برش کر کے اس نے پونی میں باندھا. اس کا گھر کا ہر فرد بے حس ہے. کسی کو میری پرواہ نہیں. پتہ ہی نہیں کیا مر گئی ہوں یا زندہ ہوں، سب ایک جیسے. وہ سب سے متنفر ہونے لگی. باہر نکلی تو ڈرائنگ روم میں اونچی آوازیں گونج رہی تھیں. سنڈے تھا اور سب گھر والے گھر پر موجود تھے، مگر یہ شور کافی وقت بعد آج سننے کو مل رہا تھا. وہ آگے بڑھی تو دیکھا سب ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. انصب کا شور سب سے زیادہ تھا. عباس صاحب بھی مسکرا رہے تھے. رئیسہ، فرح اور ہیرا بھی پرانی حالت میں آ چکی تھی. کہہ کے لگاتی، چھیڑ چھاڑ کرتی. یعنی مطلع صاف تھا. معافی تلافی کا دور گزر چکا تھا. یقیناً وہ لوگ ناشتہ کر چکے تھے. اس نے نظر بچا کر کچن کی طرف جانا چاہا جب مریم بیگم کی نظر اس پر پڑی. سرا اٹھ گئی. ان کے پکارنے پر سب نے اسے دیکھا. سرا گڑبڑا کر سر ہلاتی ان کی طرف بڑھ گئی. جی، ابھی کچھ وقت پہلے آنکھ کھلی ہے. وہ شرمندگی سے بولتی فرح کے ساتھ فلور کشن پر ٹک گئی. اب تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عباس صاحب کی محبت بھری آواز پر اس نے نہ سمجھی سے اس بات میں سر ہلایا. اس کی طبیعت خراب کب تھی؟ ہم نے صبح سوچا آپ کو بھی ناشتے پر بلائیں، مگر انصب بھائی نے آپ کو جگانے سے منع کر دیا کہ آپ رات کو دیر سے سوئے ہیں، شاید طبیعت ٹھیک نہیں. ہیرا کی بات پر اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں. انصب اس کی کیفیت سے انجان نہیں تھا. سب جانتا تھا پھر بھی انجان بنا رہتا تھا. مریم بیگم نے ملازمہ کو اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے کا کہا. میں بس چائے لوں گی، بھوک نہیں ہے. سرا نے ناشتہ بنانے سے روک دیا. صرف چائے مت لو، مریم کچھ لائٹ سا بنوا لیں، پھر لنچ کا ٹائم ہے.
عباس صاحب نے اسے ٹوک کر مریم بیگم کو مخاطب کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سرا خاموش رہی۔ مصعب کے قریب بیٹھا انصب مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے انصب کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے انصب کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ بس ماموں کی شادی ہے تو ہم ڈریسز سلیکٹ کر رہے تھے، آپ بھی دیکھیں، شاپنگ تو آپ کو بھی کرنی ہوگی۔ ہیرا پر جوش تھی، بولتی ہوئے اسے ٹیب پر ڈریسز دکھانے لگی۔ عباس صاحب نے ایک سنجیدہ نظر سرا پر ڈالی اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سرا لڑکیوں کی باتیں سنتی سرسری نظروں سے اسکرین پر دیکھنے لگی۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا آپ رخصتی کے دن ساڑی پہنیں گے، کلر آپ سلیکٹ کر لیں۔ رئیسہ نے اسے ایک مہنگی نفیس سی ساڑی دکھائی جو سرا کی آنکھیں پوری سے زیادہ پھیل گئی۔ ریسیپشن پر ٹیل میکسی، آئی تھنک زنک کلر آپ کو بہت سوٹ۔ فرا بھی بول رہی تھی کہ سرا حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے ساڑی کبھی نہیں پہنی، ٹیل میکسی بھی نہیں، مجھے یہ سب پہننا نہیں آتا۔ اتنے لوگوں میں کیسے؟ سرا گھبرائی ہوئی سی بول رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یہ بھی بھول گئی کہ وہ ایک دن پہلے تک عباسی ولا سے جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ پر انصب بے اختیار مسکراہٹ دبا گیا۔ مگر اب پہننا پڑے گا، ہم سب سکھا دیں گے، ڈونٹ وری، رئیسہ نے اطمینان سے کہا۔ اوہ، ایکچولی میری بڑی بہن کی شادی ہے اور میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ شادی کی ڈیٹس کیا ہیں؟ سرا نے یاد آنے پر ان سے سوال کیا۔ ہیرا نے پریشانی سے ڈیٹس بتائیں۔ ڈیٹس بھی بالکل سیم تھی۔ سرا نے معذرت کر لی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کا ہونا ضروری ہے، آپ اب ہماری فیملی ممبر ہیں۔ لڑکیوں کی بکھلاہٹ میں آواز اونچی ہوئی، باقی سبھی متوجہ ہوئے۔ آف کورس سرا بھی شادی میں ہوگی، ریلیکس۔ انصب نے بہنوں کی پریشانی دور کی۔ سرا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ 2 دن پہلے وہ اسے جانے کا بول چکا تھا، کیا پھر سے فیصلہ بدل چکا تھا؟ سرا نے ایک ناراضگی بھری نظر انصب پر ڈالی اور ملازمہ کے پکارنے پر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ناشتہ کرتے ہی وہ کمرے میں آ کر سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا اگر انصب رکے گا تب بھی نہیں رکے گی، نہ وہ کسی کا لحاظ کرے گی، نہ مزید اپنے گھر والوں سے دور رہے گی۔ لحاظ مروت میں بہت نقصان کروا چکی تھی۔ انصب کمرے میں آیا تو وہ اپنا موبائل چارجنگ سے اتار کے براؤن چادر اوڑے بالکل تیار کھڑی تھی۔ تم اپنے گھر جا رہی ہو؟ کیا ابھی جاؤ گی؟ انصب نے نرمی سے سوال کیا مگر سرا اسے انسٹنا کیے بیگ بند کرنے لگی۔ ابھی مت جاؤ سرا، آج شاپنگ کروا دیتا ہوں، شام تک چلی جانا، میں خود چھوڑاؤں گا۔ اس کے آفر پر سرا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کے لیے پیسے رکھ لیے ہیں، ہمراہ کے ساتھ بازار چلی جاؤں گی۔ اس نے بے مروتی سے انکار کیا۔ پہلے منہ بنا ہوا تھا، اب گھر والوں نے معاف کیا تو میرا بھی خیال آ گیا، مطلب برس خود بخرض انسان۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے منہ بنا رہی تھی۔ انصب نے بحث نہیں کی، پہلے نہیں مگر اب وہ سرا کو خود شاپنگ کروانا چاہتا تھا۔ ڈریس اٹھا کر وہ نہانے چلا گیا، مگر جب فریش ہو کر باہر آیا تو پتہ چلا سرا مصعب کے ساتھ اپنے گھر جا چکی تھی۔ وہ تھکن زدہ سے صوفے پر گر گیا۔ سرا اب بھی ناراض لگ رہی تھی۔ اب وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا، اپنے گھر لے آیا تھا، سچ وہ خود بتا چکی تھی۔ انصب نے گھر والوں کے کہنے پر بھی اسے ڈائیورس نہیں دی تھی، کیا وہ ابھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں تھی؟ انصب سمجھ نہیں پا رہا تھا اور مصعب کے ساتھ اپنے گھر جاتی سرا راستے میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے انصب عباس سے طلاق چاہیے تھی، کیونکہ وہ عباسی ولا میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی شادی کی تیاریوں میں مہنگے بے باک لباس، ان کے طور طریقے اور ان کے خاندان کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی اسے ہال اٹھ رہے تھے۔ سرا عام سے گھرانے کی وہی عام سی لڑکی تھی جو بڑے گھرانے کی بہو بن کر بھاری ذمہ داری اٹھانے سے پلو بچا رہی تھی۔ وہ بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر چکی تھی۔ جاری ہے۔